अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। लगता यह है कि हुकूमत आग के दरिया में गोते लगा रही है, लेकिन हुकूमत के जो लीडरान हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत का हाल तो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। लीडरशिप का फुक़दान नज़र आता है, मौक़िफ़ का फुक़दान है। हुक्मरान पार्टी के पास पोलराइजेशन अपनी इंतहा को है, माशी और सियासी इस्तेहकाम मौजूद नहीं है, और अब हुकूमत ने मीडिया के ख़िलाफ़ भी एक फ़्रंट खोल दिया है। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन आज गुफ्तगू की है जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने, और बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब अपने कैरियर के जिस मुकाम पर हैं, तवक्को तो उनसे यह है कि वो पूरा सच बोलें और सिर्फ वो बात ना करें जो सियासतदान किया करते हैं, यानी अपने मतलब की बात करते हैं और जो दूसरी बातें होती हैं वो उसका मलबा किसी और पर डाल दिया करते हैं। लेकिन आज नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, सेनेटर से मुलाकात की, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर, मैं बाकी बातों की तरफ नहीं जा रहा कि उन्होंने और क्या क्या गुफ्तगू की और माजी में वो क्या कहते रहे और अब उन्हें क्या करना चाहिए, हुकूमतों के बनने बिगड़ने के हवाले से उन्होंने बात की, तो उनको बात करनी चाहिए कि इस दफ़ा भी जो हुकूमतें बनी हैं तो कैसे बनी हैं, मगर वो इस पर बात नहीं कर रहे। मगर उन्होंने फिर भी कहा कि इस वक्त जो महंगाई है, जो आवाम की तकालीफ़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती किसी भी तरह से, क्योंकि वो तो बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करके गए और IMF को खुदा हाफिज़ कह के गए। कितना सच है इसमें मैं बाद में बताऊँगा, ज़रा सुनिए क्या रही है। अब IMF को खुदा हाफिज़ तो कह दिया होगा मियाँ साहब ने, लेकिन याद कीजिए जब मियाँ साहब की हुकूमत, मियाँ साहब को तो निकाल दिया गया था लेकिन इनकी पार्टी की हुकूमत थी और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल थे, और वो ये कह के गए थे कि आने वाली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में लामोहला जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो मईशत छोड़ के जा रहे हैं वो ऐसी नहीं है कि अपने पैरों पे चल सके। और फिर यही हुआ कि आने वाली हुकूमत, उसने लेतोलाल से कुछ काम लिया लेकिन फिर उसे IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। तो IMF को खुदा हाफिज़ कह के नहीं गए थे, अगली हुकूमत के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी लगा के गए थे कि अब आप IMF के पास जाइएगा। जहाँ तक कि बिजली की लोड शेडिंग की ख़त्म होने की बात है, तो बिजली की लोड शेडिंग मुल्क भर में तो एक हफ़्ते के लिए भी कभी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, मुल्क में कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा हुई, और उसका नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान सर्कुलर डेट के नीचे दबा हुआ है, पाकिस्तान की मईशत, और ये वो गलत प्लानिंग थी जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरे हाल में है। इसको मानना पड़ेगा, इससे आप फ़रार इख्तियार नहीं कर सकते। और बहुत सारी बातें थी, मैं उन पे नहीं जाता, ये दो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी। अब फिर हुकूमत के लिए ये भी एक बड़ा मसला है कि इसके इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, MQM और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, बदतरीन किस्म की लफ्ज़ी गोलाबारी इन दोनों के दरमियान जारी है। फिर हुकूमत, KP हुकूमत को अगर आप देखें तो वहाँ पर गवर्नर और वज़ीर आला, उनकी जो ज़बान है, जो लबो लहजा है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। पहले सुने कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने गुफ्तगू की है वो क्या कह रहे हैं। कंसिलिएशन की जहाँ पर बात बार बार मुख्तलिफ फोरम से हो रही हो, हुकूमती वुज़रा आकर बात कर रहे हों कि जी बातचीत करनी चाहिए, वहाँ पर हुकूमत की इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हों और हुकूमत के मुख्तलिफ जो ऑफिस हैं वो आपस में लड़ रहे हों। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला, इन्होंने अपनी रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर दी एक दूसरे के लिए। तो ये सूरत हाल है। KP के वज़ीर आला क्या कह रहे हैं, वो जो धमकियाँ लगा रहे हैं वो तो मैं आपको सुनाता हूँ, मगर अभी आ जाती हैं हतक इज़्ज़त बिल के हवाले से। ये बिल जिसको तमाम ही मीडिया के जो इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि ये भी कहा है कि बजट की जो कवरेज होगी वो भी नहीं करेंगे और दीगर अहम जो कवरेज होगी वो भी हम रोक देंगे, इस बिल को वापस लिया जाए। बहुत ही मुतनाज़ा कानून, इस कानून के तहत जो अभी इसकी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, मगर जो पहले ड्राफ्ट हमने देखा और जो मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि इस बिल में जो हुकूमत ने नया काम किया है, पहले भी हतक इज़्ज़त के हवाले से कवानीन मौजूद हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। ये हुकूमत की कोताही, ये अदलिया की कोताही, मगर कवानीन मौजूद हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने जो काम किया वो बड़ा निराला काम है। पहले ये होता था कि अगर कोई ख़बर गलत या झूठी साबित हो तो साबित होने के बाद कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर कोई ख़बर गलत हुकूमत मान लेती है, तस्लीम कर लेती है या कोई शिकायत कर देता है, इस बुनियाद पर FIA न सिर्फ सहाफ़ी को उठा सकती है बल्कि उसको जेल में भी बंद कर सकती है, उस पर रिमांड ले सकती है। फिर इसकी अदालत जो है वो भी अलहदा से बनाई गई और उस अदालत के जो जज साहब होंगे उनको भी हुकूमत ही तैनात करेगी। तो FIA भी हुकूमत के कंट्रोल में, सज़ा और जज़ा देने वाला जो इदारा है वो भी हुकूमत के कंट्रोल में। तो हुकूमत ये करना क्या चाह रही है। फिर एक्स का मामला आपके सामने, फरवरी से एक्स बंद है और कुछ नहीं पता कि एक्स क्यों बंद है। अदालत ने जब पूछा तो वज़ारत दाखिला ने लिख के दे दिया कि एक्स इसलिए बंद है कि एक्स हमारी बात नहीं मानता।
تو ملک کی توہین ہوتی ہے، اور ہم نے توہین سے بچنے کے لیے اس خاطر ایکس کو بند کر دیا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ حکومت کے تمام ادارے اور خود حکومت ایکس پر اپنے ہینڈلز کو آپریٹ کر رہی ہیں، تمام حکومتی شخصیات روزانہ اس پر بیانات داغ رہی ہیں. تو اس وقت قومی غیرت اور حمیت کہاں چلی گئی؟ عوام کے لیے ایکس بند ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی بندش اور یہ مین اسٹریم میڈیا کی بندش یا گلا گھوٹنے کے مترادف جو قوانین ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رہنما مسلم لیگ نون. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور اظہر صدیق صاحب، رہنما تحریک انصاف. اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب یہ ہتک عزت کے قانون پر آپ بات کریں، میڈیا ریگولیشن کی آپ نے بات کی، پیپلز پارٹی خلاف تھی، میڈیا آرگنائزیشنز جو تنظیمیں ہیں میڈیا کی وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں تھیں، لیکن آپ نے کر دیا. لیکن اس طرح کی قانون سازی کے حوالے سے آپ کا پہلے جو موقف تھا ذرا وہ آپ کو سنا دوں کہ مریم صاحبہ کیا کہا کرتی تھیں. جی بیرسٹر صاحب، اگر میڈیا کا گلا گھوٹتے ہیں تو پاکستان کا گلا گھوٹتے ہیں اور نون لیگ ساتھ رہے گی، مگر آپ نے ایک ایسا قانون پاس کر دیا جس کی خود آپ کے اتحادی اس کے حق میں نہیں ہیں. میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں، آپ کی کوریج بند کرنے کا الٹیمیٹم دے چکی ہیں. تو ایسا قانون کیوں آپ لوگ پاس کر رہے ہیں؟ کیوں آپ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسعود بھائی فار انوائٹنگ. دیکھیں، میں جس طرح آپ کے میں نے بات سنی، ہم کل بھی اور آج بھی فریڈم آف میڈیا، میڈیا کا جو رائٹ ہے اس کے ساتھ ہیں، اور ہم میڈیا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. لیکن یہ جو رولز ہیں اور یہ جو لاز آئے ہیں، یہ میڈیا کو کرٹیل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ان بلیک میلرز کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں، واٹس ایپ پہ بناتے ہیں اور آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ڈیفیم کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی من پسند ایک کیمرہ لگا کر اپنی سو کالڈ اینالسٹ بن جاتے ہیں اور اپنے انالیسز اور اپنے تجزیے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے خلاف جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں اور بنا کے ان کو ڈیفیم کرتے ہیں. اینڈ بیکاز دے ناٹ یوزنگ اے مین اسٹریم میڈیا، دے ڈو ناٹ کم انڈر دا پیمرا لاز، اٹ ڈز ناٹ فال انڈر اینی ایمبٹ، تو دے گو اسکاؤٹ فری. آپ آج کیمرہ اٹھا کے آپ کی فیملی کے اوپر، کسی کے اوپر جو مرضی آپ قدغن ان کے بارے میں جو بات کریں، کوئی ویڈیو بنا کے اے آئی کی بنا کے لگا دیں، اینڈ دیر از نو ون ٹو آسک دم. تو یہ چیزیں ان بلیک میلرز کے لیے، میڈیا کے لیے نہیں. میڈیا کو ہم نہ کل ہماری سوچ کی کرٹیل کرنے کی نہ آج ہے اور انشاءاللہ نہ آگے ہوگی. بیرسٹر صاحب، آپ کی نظر میں ہے نا قانون موجود؟ دیکھیں، یہ جو جس طرح میں نے آپ سے کہا، میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ یہ ان اسپیشل جو چیزیں ہیں یہ ان بلیک میلرز کے لیے ہیں. سر یہ فیصلہ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا، یعنی آپ پر اگر کوئی تنقید دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا خاص طور پہ میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہیں، صحافی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنا سورس بھی آپ کو بتائے، لیکن وہ خبر دیتا ہے، اس وقت وہ خبر سامنے نہیں آتی، کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو خبر تھی وہ سچی خبر تھی. ایسی صورت میں جو وہ چند مہینے یا چند ہفتے لگ سکتے ہیں جس میں کہ آپ چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، جس کو پہلے سے بتا چکا ہے اپنی انویسٹیگیٹو اسٹوری میں، آپ اس کو بلیک میلر کہہ کر، جھوٹی خبر دینے والا کہہ کر اگر بند کر دیں، آپ نہ کریں، آپ کے بعد آنے والا کوئی کر دے، تو یہ قانون تو ایک تلوار، لٹکتی تلوار ہے صحافیوں کے اوپر. دیکھیں آپ نہیں، اگر آپ کل ایک پروگرام کریں، مطلب آپ سے مطلب کہ جو سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو واٹس ایپ ویڈیوز میں کرتے ہیں، بنا کے گروپس میں بھیجتے ہیں، اور وہ کل آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر، میری فیملی کے اوپر تنقید کرے، جو بھی کرے، ہمارے پاس کیا پلیٹ فارم ہے اس کے لیے یوز کرنے کا؟ کیا پلیٹ فارم تھا؟ آپ کی روز ڈیفیمیٹری ویڈیوز بنتی ہیں، روز پروپیگنڈے کی ویڈیوز بنتی ہیں، وہ ہزاریں واٹس ایپ گروپس میں جاتی ہیں، وہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جاتی ہیں، کوئی کمپلین نہیں ہوتی، کوئی کمپلین رجسٹر نہیں ہو سکتی، چیزیں کوئی نہیں ہیں، پورا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا ایگزسٹ نہیں کرتا. کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ ایز سر یہ قانون کیا صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے، اپلیکیبل نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا پر؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ مین اسٹریم کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کا جو ایمفیسس ہے وہ میڈیا کے لوگوں کے اوپر نہیں ہے جو رائٹ جرنلزم کرتے ہیں. کوئی بھی بل آتا ہے تو اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے وہ میڈیا کو یا ان کی پاورز کو کرٹیل کرنا نہیں ہے. ہم نے بڑا کیٹیگوریکل اس میں کہا اور دوبارہ کہیں گے اور بار بار کہیں گے، اور انشاءاللہ اس کو وی کین آئی تھنک اس کو دوبارہ ہائیلائٹ کر کے عرض کر رہا ہوں نا، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جہاں تک آپ کی اپریہنشن 6 مہینے بعد نہیں ہے، 1 سال بعد آپ کی حکومت نہیں ہے،
تو پھر اس قانون کو کوئی غلط بھی تو استعمال کر سکتا ہے نا. مسعود بھائی جہاں تک آپ کے اپریہنشنز ہیں، آپ کبھی بھی کسی قانون کو غلط استعمال ہونے کا آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ غلط استعمال ہوگا. دیر از نو لا کہ جس کا آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ غلط استعمال نہیں ہوگا. جب طاقتور حلقوں کے پاس چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. میں اس سے کبھی ڈس ایگری نہیں کروں گا. میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ کی اس بات نہیں سر، اس میں تو حکومت نے ہی سارے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے نا. نہیں، میں نے وہی بات کی نا، طاقتور حلقوں کو جب مس یوز کرنا چاہیں چیزوں کو تو وہ کوئی بھی چیز مس یوز کر سکتے ہیں. تو میں اس حد تک تو آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جب تک میں آپ کی اس کی اسپرٹ، لیٹر آن اسپرٹ کی بات کرتا ہوں، اس لاز کی جو بنائے ہیں صرف بلیک میلرز کو روکنے کے لیے، ڈیفیمیٹری چیزوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کی بلیک میلنگ کو روکنے کے لیے، تو میں اس کا ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا میں آگے چلتا ہوں بیرسٹر صاحب. اس کی پاور کو مس یوز کرنے کی بات میں آئی ووڈ اگری ود یو. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں میڈیا تنظیمیں آپ سے ایگری نہیں کر رہی، پہلے دن سے ایگری نہیں کر رہی. وہ کیا، آپ کے اپنا اتحادی پیپلز پارٹی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کے گورنر نے اس پر سائن نہیں کیا. ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ قوانین ایسے بننے چاہیے جو کنسنسس سے بنے تاکہ اس کا عمل درآمد آسان ہو. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس پر تو بدترین سینسرشپ لگا سکتا ہے اس کے استعمال کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ. جی بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہو اس سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کانفرنس لینا چاہیے. ایسی قانون سازی جو انتہائی حساس ہو اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کی انپٹ لینی چاہیے. یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ جو قانون ہے اس میں میڈیا ریگولیشنز کی بات کی گئی ہے، سوشل میڈیا ریگولیشنز کی بات کی گئی ہے. دیر از اے ویری تھن لائن بٹوین کرٹیسزم اینڈ ٹیررزم. جو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں نا کہ جی شاید آپ کی نظر میں وہ ایک ایسی کرٹیسزم ہو جس کے اوپر قدغن لگانی ہو، لیکن ہماری نظر میں وہ ایک ایسی کرٹیسزم ہے جو شاید حقائق کو سامنے لے کر آ رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس قانون کے اوپر بھی بڑی تیزی سے کام کیا گیا، اس کو بلڈوز کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر. ہمارے گورنر نے سائن نہیں کیا، لیکن جب ان کا ایکٹنگ گورنر آیا انہوں نے سائن کر دیا. اچھا، اس کے اوپر شکایات بھی ہوئی، سٹیک ہولڈرز نے بھی شکایت کی، لیکن یہ کوشش بھی نہیں کی گئی حکومت کی جانب سے کہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. دیکھیے میڈیا کی آزادی یہاں تو لگتا ہے ایک طرح سے بلڈوز کیا گیا نا یہاں اس قانون میں. تو جی بلڈوز ہوا نا، کیونکہ اگر قانون اتنا صابر یا اتنا جامع ہوتا تو آپ کو بلڈوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے لیتے اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک قانون سازی کرتے، وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا، ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا. اچھا، میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ آج جو آپ قانون بنا رہے ہیں کسی اور کو پھنسانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ کل آپ کو بھی پھنسائے گا اور کسی اور کو بچائے گا. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر جب حکومت میں آتے ہیں تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ صحافت کی آزادی ہونی چاہیے، آزادی صحافت ہونی چاہیے. لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تنقید کریں، اور تنقید ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی اصلاح کر سکیں. ہاں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی کی تذلیل کر دیں، کسی کو ذلیل کر دیں. ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر دیکھیں بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے. معذرت، میں اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بالکل بری ذمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کی پریکٹس رہی ہے کہ حساس نوعیت کے بل ہوتے ہیں، گورنر صاحب روک لیا کرتے ہیں، پھر گورنر صاحب کسی کام سے چلے جاتے ہیں، قائم مقام گورنر صاحب آتے ہیں اور وہ سائن کر دیا کرتے ہیں. یہاں پر گورنر صاحب اس بل کو واپس کر کے کیوں نہیں گئے؟ اگر وہ سمجھتے تھے کہ اس پر سائن نہیں ہونے چاہیے، ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا. دیکھیے گورنر صاحب کا ان کی یہی کوشش تھی اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ اس بل کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں اور اس بل کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، ان سے بات چیت کریں. لیکن ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ اتنی جلدی وہ کام نہیں کر پائے انفارچونیٹلی. لیکن دیکھیے نا، یہ ابھی آپ نے ایک کلپ بھی دکھائی، ابھی آپ نے اور بھی بہت سارے ایسے بیانات ہوں گے ماضی میں
جو حکومت کی جانب سے دیے گئے ہوں گے جب وہ اپوزیشن میں تھے کہ میڈیا کی آزادی کی سب بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے آج یہاں پر؟ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتی کہ میڈیا کی کوئی آزادی ہے. دیکھیے آج ہم سیاستدان ہم سمیت ہم گھبراتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کہہ دیں یا کوئی ٹویٹ کر دیں تو یا تو ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا یا تو ہمارے پیچھے ایف آئی اے لگ جائے گی. تو یہ آئین ہمیں تحفظ دیتا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ذرا گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں. اظہر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر کیا سمجھ میں آیا اس قانون کو دیکھ کر؟ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی اس کے خلاف، میڈیا تنظیمیں بھی اس کے خلاف ہیں، حکومت نے، پنجاب حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے موقف کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ قانون پاس کروا لیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ بہت شکریہ مسعود. پہلے تو شرمیلا فاروقی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک ان کی ذات کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ صحافت کی آزادی کے لیے بات کی ہے، لیکن یہ ایشو نہیں ہے. من حیثل قوم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیا کا گلا گھونٹنا پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے. چھوٹے بھائیوں کی طرح دانیال دیکھیں، قانون شاید پڑھا نہیں میرے بھائی نے، کسی جگہ یہ نہیں لکھا یہ بلیک میلر کو روکنے کے لیے، کسی جگہ یہ نہیں لکھا یہ سوشل میڈیا. اگر سوشل میڈیا پہ روکنا تو ان کا اختیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ سوشل میڈیا تو پیکا کرتی ہے. یہ صوبائی حکومت کہاں سے آ گئی؟ ایک اور بات بتا آپ کو قانونی، اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں چونکہ میں نے آرٹیکل 116 کے تحت گورنر کو لکھا تھا کہ اس کو واپس بھیجیں، اور گورنر نہیں بھیج کے گیا. یہ ان کی بدنیتی ہے. انہیں یہ بل واپس بھیجنا چاہیے اعتراض لگا کے، اور میں نے یہی کہا تھا انہیں، لیکن نہیں بھیجا. آپ بچ گئے اور آپ نے پھر کیئر ٹیکر ایکٹنگ گورنر آ گیا اور کر دیا. اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو جواب تو دینے پڑیں گے نا. انہوں نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے اندر بھی آپ نے ٹرائبونل کا اختیار پرائیویٹ ججز کو دیا اور ریٹائرڈ ججز کو دے دیا. یہ آپ کے سامنے ہے. نیب آرڈیننس میں 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کر دیا، 5 سال سے 2 سال کی سزا کر دی بدنیتی کے ساتھ. آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر گئے، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون تھے؟ وہ یوسف رزاق گیلانی تھے. تو یہ حکومت کا حصہ ہیں. یہ باقی جگہ آپ چیزیں ایک طرف، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل فیس کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو. آگے چلتے ہیں اس بات کو سامنے لے جا کر. جو بھائی نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 141 سے لے کر 145 پڑھ لیں. جہاں وفاق اور صوبہ کنفلکٹ کرے تو وفاق آگے آئے گا. پھر میں آپ کو اگلے بتا دوں، یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کا پارٹ 2 کی انٹری 11 ہے. لیگل، میڈیکل اینڈ ادر پروفیشنز. جرنلزم کو اگر کنٹرول کرنا ہے، ریگولیٹ کرنا ہے تو وہ وفاق کر سکتی ہے، اور وہ بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت. یعنی یہ اپنے تئیں نہیں یہ بنا سکتی. پھر آگے آ جائے. اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ پیمرا موجود ہے. بتا دیں پیمرا موجود نہیں ہے، بالکل موجود ہے. اس کے تحت پیکا لا آلریڈی موجود ہے، اور اس میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے آن لائن رولز بنائے تھے، اور آن لائن رولز چیلنج ہوئے. جناب جسٹس عطیہ اللہ نے سیٹ اسائڈ کر دیے. انہی کی گورنمنٹ نے مریم اورنگزیب کے دور میں، اب ہم اس سے پہلے اپیل فائل ہوگی، مریم اورنگزیب نے آتے ہی وہ وڈرا کیا. اگر یہ ریگولیٹ کرنا چاہتے تھے تو بڑا بہترین موقع تھا. لیکن اب میں آپ کے سامنے 2 رکھ دوں. ایک قانون یہ بھول رہے ہیں، وہ قانون آپ کو لے کے بنا تھا، دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021. اس میں نا رائٹ ٹو پریویسی اینڈ نان ڈسکلوجر آف سورس کو پروٹیکٹ کیا گیا. یہاں کیا کر دیا آپ نے؟ خبر دے دی سورس سے. وہ کہیں گے پہلے آپ ثابت کریں یہ خبر غلط ہے. کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو لیو ٹو ڈیفینڈ لینی پڑے گی. حق دفاع یہ منی ڈگری میں ہوتا ہے. وہ ٹرائبونل اجازت نہ دے، 30 لاکھ کی ڈگری ہوگی، وہ جمع کراؤ. وہ اسٹے نہیں ہونی ہے، وہ پہلے پیسے جمع کراؤ، بیچ دو اپنے آپ کو. اپیل فائل. اگلی بات کیا ہے؟ اونس آف پروف آپ پہ ہے، اور یہ اونس آف پروف فوجداری پروسیڈنگ نہیں ہے. خدا رہا سول پروسیڈنگ میں یہ حال کریں گے. قانون شہادت کا اطلاق نہیں ہونا. کس نے کہا؟ سارے کا سارا یہ بلیک لا ہے، ڈریکونین لا ہے، اور اس کا حال وہی ہونا ہے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012 کا ہوا تھا. سر میں اس کی ایک اور مثال دے دوں نا آپ کو. میں آپ کے سامنے واضح. حکومت سوشل میڈیا کے لیے نیشنل فائر وال جو ہے اس کا بندوبست کیے بیٹھی ہے. اور یہ خبر میرے پاس کسی بھی سورس پر میڈیا پہ آنے سے پہلے موجود تھی. ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے، اور ہم نے کئی جگہ پر اس کو ٹویٹ شوٹ میں ادھر ادھر استعمال بھی کیا. اب اس کے کچھ عرصے کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب نے، پھر ایک اور سینیٹر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جی بالکل اس طرح سے ہو رہا ہے. لیکن ابھی تک حکومت پاکستان نہیں بتا رہی. تو ایک فائر وال کا بھی بندوبست کیا گیا ہے. وہ فائر وال جو چائنا استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے. تو سوشل میڈیا پہ بین کرنا، مین میڈیا کے لیے اس طرح کے قوانین لانا. تو بیرسٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی اظہر صدیق صاحب کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کا. میں ایک بات کر لوں مسعود، ایک بات کر لوں. سوشل میڈیا ایک بات کر لوں مسعود، صرف ایک بات دے دے.
دیکھیں میں بتاؤں چائنا نے بھی کوشش کی تھی, چائنا بھی ریگولیٹ نہیں ہو سکا. ایک اور بات بتا دوں, اس میں ایم این اے ایم پی اے جو نا گالیاں نکالیں گے جا کر, یہ اس کا قانون پہ اطلاق نہیں ہونا. آرٹیکل 69 نے پروٹیکشن دیتا ہے. اسمبلی میں بیٹھ کے جو فیصل واڈا نے, جو طلال چودھری نے کیا کیا گفتگو کی, آج بیٹھ گئے اب جس کی مرضی بےزتی کر دیں پارلیمنٹ کے اندر, اس پہ اطلاق نہیں ہے. وہاں کیا کہیں گے بیٹھ کر, اور وہ چل رہا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ نہیں کر سکتے آپ اس بات پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, کنکلوڈ کر لیں اس گفتگو کو. آپ نے ڈاکٹر شرمیلا فاروقی کی بھی گفتگو سنی, اظہر صدیق صاحب کی بھی. میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسپرٹ کی بات کی, لیکن یہ قانون اگر آپ غلط استعمال نہیں کریں گے تو اس کے غلط استعمال ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ بتائیں بھائی, یہ ایکس کیوں بند ہے؟ واقعی یہ موقف ہے جو وزارت داخلہ نے عدالت کو دیا ہے کہ کیونکہ وہ ہماری بات نہیں مانتے اور یہ قومی عزت اور وقار کا معاملہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو ایکس کی اگر بات کریں تو کیونکہ دیر سرٹن تھنگز جو نان اسٹیک ایکٹرز پاکستان میں بڑے انوالوڈ ہوتے ہیں, اور جو پاکستان جس حالات میں, جس مشکلات میں, جن ایشوز میں بلوچستان سے لے کر ہمارے بارڈرز جس چیز کو, ٹرم آئل کو فیس کر رہے ہیں, وہاں اس ٹائم کی ضرورت ہے کہ ہم نان اسٹیک ایکٹرز کو پاکستانی سوائل میں انٹروین نہ کرنے دیں. اس کے اوپر کچھ اپریہنشنز اور ریزرویشنز تھی جن کا ان کو بار بار لکھا گیا اور اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا, جس کی وجہ سے یہ اقدام لیا ہوا ہے. لیکن ہوپ فلی دس ول بی اوور ویری سون. اس کے لیے میکنزم ڈرافٹ کیا گیا ہے, میکنزم بنایا گیا ہے, اور وہ میکنزم سامنے آ جائے گا, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگوں کو یہ مشکلات ہوں. جہاں تک بات وہ تو بیرسٹر صاحب میں نے بتا دیا نا, فائر وال کی تیاری کر رہی ہیں, وہ فائر وال جب آپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کریں گے. یہاں ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیں. جب یہ اس لیے بین کیا گیا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے, پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے, تو یہ حکومت پاکستان اور تمام وزراء اور سب کے اور تمام اداروں کے جو ٹویٹر ہینڈلز اس پر ہیں, وہ کس کھاتے میں ہیں؟ پھر لعنت بھیجیں پھر ایسے پلیٹ فارم پر جو ہماری عزت نہیں کرتا ایز اے کنٹری. دیکھیں, ہم تو جو اس پلیٹ فارم کا پبلک ایٹ لارج کا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں ان کے اپنے رولز اور لاز کے, جو ہمارے کنٹری کے رولز اور ہمارے اپنے پرسنل انٹرسٹ, کنٹری کے جو انٹرسٹ ہیں اس سے کانفلکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے اپنے رولز ہیں, ان کے اپنے ریگولیشنز ہیں, ہم ان کو روک نہیں سکتے, لیکن ہم اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں. ہم وہی کر رہے ہیں, اور کرٹیل کرنے کے میکنزم چیزیں, کیونکہ جو چیزیں سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بنتے جا رہے ہیں, یہاں ڈفرینٹ جیسا اسنیپ چیٹ آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا, تو لاز اور چیزیں ڈیولپ ہوں گی, اور ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں وہ نظر آئیں گے, اور ہمیشہ لاز اس کے بعد ڈیولپ ہوتے ہیں, اور چیزیں بھی ان کو کرٹیل کرنے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک وہ دس ٹاپک شوڈ بی, دس تھنگ شوڈ بی. یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ کہ اب آپ وی پی این کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے مسعود بھائی ایک چیز پہ میں ایک چیز پہ کر دوں, میں ایک چیز پہ کر لوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے اس لا کی, دیکھیں وہ جو لا ہے, پھر میں اگین دوبارہ بتاؤں کیونکہ وی ور پارٹ آف دیٹ میٹنگ, کہ یہ جو لا ہے اٹ از ناٹ. سر لا پہ آنے سے پہلے مجھے صرف ایک بات اور بتا دیجیے نا, ایک بات اور بتا دیجیے. آپ نے پاکستان میں ایکس کو بند کیا ہوا ہے, لیکن آپ پاکستانی عوام کو اس پر ایڈریس بھی کرتے ہیں, تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ پاکستانی عوام وی پی این کے ذریعے اس کو ایکسس کر رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ذریعہ ہے پاکستانی عوام تک پہنچنے کے لیے, اسی لیے حکومت ایکس پر موجود بھی ہے اور وہاں سے ایڈریس بھی کرتے ہیں پاکستان کے ادارے بھی اور پاکستان کی حکومت بھی. تو دیکھیں, پاکستان کی جو پاکستانی گورنمنٹ اپنی چیزوں کو کرتی ہے, وہ تو کرتی ہی پاکستان ایکسپیٹس پاکستان کے لیے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ممالک جو انگریزی میں سنتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں, اٹ از یوزلی فار دیم, ناٹ فار دا کنٹری, کہ ہم اگر انسٹیٹیوشنلی ہم ان کے لیے کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کا جو ایشو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد اب ریزالو ہو جائے گا, اینڈ ود ان نیکسٹ منتھ اور سو دس شوڈ بی سارٹیڈ. ٹھیک سر, بریک لینا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا, ایک بریک لے لیں دیجیے. تو حکومت ایکس کے ذریعے باہر ملک کے لوگوں کو اور کنٹریز کو ایڈریس کرتی ہے, اور لیکن اپنے ملک میں اس میں پابندی لگائی ہوئی ہے, اور یہ قانون آ گیا ہے
جس پر صحافتی تنظیموں کو شدید اعتراضات ہیں, سیاسی جماعتوں کو شدید اعتراضات ہیں, لیکن حکومت پنجاب نے یہ کام کر لیا ہے. یہ جواب آنا باقی حکومت کی طرف سے کہ مرکزی حکومت اس پہ کر سکتی ہے, پنجاب حکومت کر سکتی ہے, جو اظہر صدیق صاحب نے سوال اٹھایا. تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. نہ صرف میڈیا کا جو معاملہ ہے, ایک نیا فرنٹ حکومت کھولتی نظر آ رہی ہے. ذرا بیرسٹر صاحب جلدی سے اسے کمپلیٹ کریں تاکہ پھر میں اگلے موضوع کی طرف آؤں. اور کہ اب جو اظہر صدیق صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا پنجاب حکومت یہ کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, قانون نافذ کر بھی سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں جی, دیکھیں رولز جہاں تک ایک تو ہے پروونشل اٹانومی 18ویں ترمیم کے بعد, جہاں ان کے آپس میں اعتزاد ہو یا ایسا کوئی چیز ہو جہاں ڈائریکٹلی کانفلکٹ ہو رہا ہو اور اس کے اوپر بالکل ایک قدغن ہے, لیکن جہاں اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس میں دیر از نو ہرڈل ان لا کہ وہ کر سکتے ہیں. جی اپنا ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں آٹونومسلی اور اس کو انفورس بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن میں آپ کی اس بات سے اس حد تک اگری کروں گا کہ ایسے رولز اور لاز جو ہوتے ہیں ان کو جس طرح نیب ترامیم یا نیب لاز تھے ان کو مس یوز کیا گیا, ان کو آرم ٹوسٹنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ بھی اس میں ہمیشہ ایک ایوٹا آف دیٹ تھنگ از پریزنٹ دیٹ کین بی مس یوزڈ. چلیں, شکر ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم تو کیا, اور امید ہے کہ جب آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں تو حکومت بات مانے گی اور اسے ریویو کرے گی. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, میں نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی تو گفتگو سن, دونوں کزنز علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں نے اپنی رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں. برملا کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا کزن نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں اس کا کزن نہیں ہوں. اور گنڈا پور صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بڑی ہارش گفتگو ہے, ذرا سن لیجئے, پھر میں چاہوں گا کہ اس پر رسپانس کیجیے گا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ون کائنڈ آف سول نافرمانی یا کچھ اس طرح کی چیزیں معلوم ہو رہی ہے, اور ایک چیف منسٹر صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں مسعود رضا صاحب, گنڈا پور صاحب کی جو سیاست ہے وہ یہی رہی ہے ماضی میں بھی اور یہی رہے گی ان فیوچر. دیکھیے یہ بڑے اگریسو سیاست دان ہیں اور ان کا لب و لہجہ گفتگو جو ہے ہمیشہ اکثر جو ہے بلو دا بیلٹ رہی ہے, اکثر ایسی رہی ہے جس کو کوئی شریف آدمی یا کوئی شریف سیاست دان تو نہیں اپنائے گا. لیکن چونکہ یہ اگین خان صاحب کو پسند ہے اور خان صاحب نے انہیں کو نامنیٹ کیا ایز چیف منسٹر کے پی کے, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اس ملک کے ساتھ نا, بدقسمتی ہے اف آئی مے سے سو. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو اگریسو سیاست ہے اس بات کا پاکستان متحمل نہیں ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی میں نہیں لگانے دوں گا, ٹیکس نہیں کرنے دوں گا, تو ٹیکس تو لگنے ہیں نا جی, ٹیکس تو پورے پاکستان کے لوگوں پہ لگنے ہیں. یہی تو رونا ہے کہ اس ملک کے اندر صرف جو بیچارہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے وہی ٹیکس دیتا ہے. امیر آدمی تو ٹیکس دے ہی نہیں رہا ہے نا, بہت کم ٹیکس دے رہا ہے. ریئل اسٹیٹ ٹیکس نہیں دے رہا. ابھی حکومت جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز آئے ہیں. وہ ریکارڈ ریمیٹنسز لے آئے ہیں کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ گر گئی ہے, وہ سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. بلینز آف روپیز آپ ٹیکس لے سکتے ہیں اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس کریں, لیکن حکومت نہیں کرے گی کیونکہ یہاں پر ایک اپنی بھی گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ ٹیکس کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے کام ہی ختم ہو گیا ریئل اسٹیٹ کا. نہیں کوئی ٹیکس نہیں کیا آپ نہیں. یہ نہیں شرمیلا, میں تو مجھے اس کو اتنا برا ٹیکس کیا ہوا ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. سارا پیسہ مگر آپ نے ٹیکس کیا ہوگا, پراپرٹی تو بالکل گری ہوئی ہے نا اس وقت. کون پراپرٹی میں انویسٹ کرے گا؟ سب نے پیسے اٹھا کے بینک پہ رکھے ہوئے, 22% آپ کا کوئی بھی نہیں انویسٹ کر رہا پراپرٹی میں. 22% ہے نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں پراپرٹی کی ویلیو گری ہوئی ہے. دس از دا بائنگ ٹائم. سارے جو ریمیٹنسز دبئی سے آ رہی یو اے ای سے آ رہی ہیں وہ ساری یہاں پر ریل اسٹیٹ کے اندر جا رہی ہیں. شرمیلا نہیں آپ غلط کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں شرمیلا, اگر 2 لاکھ روپے کی زمین ہے نا, اگر 10 لاکھ روپے کی کنال زمین ہے تو اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ روپے لگ رہا ہے. لوگ تو کوئی لے ہی نہیں رہے.
آپ اگر خالی انتقالات اٹھا کے دیکھیں کوئی انتقال ہی نہیں ہو رہے. اگر 10 لاکھ کی زمین ہے تو 7 لاکھ وہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ, پنجاب کی بات کر رہے ہوں گے. مجھے معلوم ہے آپ کے پتہ نہیں کتنے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. آپ یہاں تو نہ خریدار ہیں نہ ٹیکس لگانے میں تو اس حکومت کا کوئی نشانہ ہی نہیں ہے نا. یہ ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نہیں لگنے دے گی. بات یہ ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے, آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے ہیں جو کہ ریگریسو ہیں. غریب آدمی پس جائے گا دوبارہ. فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں ہم مر جائیں گے, بجلی کے بل دیتے دیتے, انڈر کیپیسٹی چارجز دیتے دیتے ہم مر جائیں گے. نیٹ میٹرنگ کے اوپر حکومت یو ٹرن لے جائے گی, سولرائزیشن اس ملک سے ختم ہو جائے گی. مجھے آپ بتائیے, دانیال صاحب آپ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے بیرسٹر ہیں, مجھے آپ بتائیے آج تک آپ لوگ 5G لائسنس آکشن نہیں کر پائے. اس فائنینشیل ایئر کے اندر صرف نان ٹیکس ریونیو میں 32 بلین کا لاس ہو رہا ہے آپ کو, بیکاز یو ہیو فیل ٹو آکشن 5G لائسنس. یہ تو آپ کر نہیں پا رہے. آپ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر کہ جی پاکستان از آن اٹس وے ڈیجیٹلائزیشن. شمیلا وی ناٹ فیلڈ, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یور دیکھیں وی آر ان اٹ. مجھے آپ بتائیے, ایک سیکنڈ دانیال, مجھے بتائیے آپ لوگوں نے کہا, ایک سیکنڈ مجھے بتائیے. اچھا میں ایک سوال پوچھتی ہوں, چلے میں آپ سے 2 سوال پوچھتی ہوں. پہلی بات ہے 3 مئی کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی کہ یہ گندم کی امپورٹ کے پیچھے کیا ہوا, کیا irregularities تھی, کیا ہوا. اس کی رپورٹ آج تک آئی. ہم روز اسمبلی میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک ماشاءاللہ جو لیکن آپ کو ہمیں پتہ تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہو گیا کیا ہوا. کیوں نہیں, پرائم منسٹر نے 3 مئی کو کمیٹی بنائی. آج ہم بیٹھے ہیں 8 جون کو. آپ کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنی, اس کے اوپر ایک اور کمیٹی منسٹر صاحب نے بنائی. 2 کمیٹیاں بن چکی ہیں, آج تک ذمہ داران کا تعین نہیں ہوا ہے. شرمیلا میں تو آپ کی چیز سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ چیزیں سامنے کھل کے آنی چاہیے. افسوسناک بات ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے کسان مر گیا ہے, گندم سمیت سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم روز اسمبلی کے اندر چلاتے ہیں کہ خدا را اس کے اوپر پروب کریں, ہمیں جواب دیں کہ کون ذمہ داران ہے, لیکن کچھ نہیں. پرائم منسٹر کمیٹی بناتا ہے, اس کا جواب نہیں ہے. وی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. ہمیں آج تک نہیں پتا کہ بجٹ کب آ رہا ہے. ہم پارلیمنٹیرینز MNA ہیں. نیشنل اسمبلی از دا اونلی اسمبلی ان پاکستان جو فائنانس بل پاس کرتی ہے, لیکن اس میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز کو نہیں پتا. نہ دانیال صاحب آپ کو پتا ہے, نہ مجھے پتا ہے, اور ہم وہ بل پاس کر دیں گے. ہمیں نہیں پتا IMF سے کن شرائط کے اوپر حکومت گفتگو کر رہی ہے, ہم بجٹ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, نہ ہمیں پتا ہوتا ہے نہ ہمارے مہمانوں کو پتا ہوتا ہے. اندازہ ہے کہ شاید 12 تاریخ کو آ جائے گا. یہی تو بات ہے نا, یہی تو افسوسناک بات ہے, یہی تو افسوسناک بات ہے. ہمیں یہ تو بتاؤ خدا را کہ ہم پہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے. IMF سے کن شرائط کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی بات ہو رہی ہے, اگلے 3 سال کے مزید آپ نے ٹیکس, آپ نے IMF سے قرضہ لینا ہے. ہمیں یہ تو بتاؤ کن شرائط پہ لے رہے ہو بھائی. ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہم بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. یا بس ہم آتے ہیں وہاں تنخواہ لے کے چلے جائیں, اپنے چیک لے کے چلے جائیں, کوئی کام نہ کریں. اس ملک کی عوام کی جو بیچارے مر گئے ہیں, پس گئے ہیں, ان کے اوپر ہم ان کی مسائل پہ بات ہی نہ کریں. حکومت کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ کو اتنی شکایات ہیں تو ذرا سوچیں. تو اگر حکومت یہ کام کرے گی, اگر حکومت یہ کام کرے گی تو سہارا بہت زیادہ عرصہ نہیں رہے گا. ہم عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے جی, عوام کو ہم دھوکہ نہیں, بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سوال ڈالتے ہیں اسمبلی کے اندر, جواب نہیں آتے, منسٹر نہیں ہوتے, سیکریٹریز نہیں ہوتے. پاورٹی لیول کیا ہے, ہمیں ورلڈ بینک بتا رہا ہے کہ 40% ہے, حکومت جواب نہیں دیتی ہے. آپ کس طریقے سے بجٹ بنا رہے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. بجٹ بند کس کے لیے رہا ہے؟ غریب لوگوں کے لیے بنتا ہے نا بجٹ. آپ اور میں تو روٹی کھا لیں گے, ہم تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ کی حکومت کے خلاف اس کے سب سے بڑے اتحادی ایک پوری چارج شیٹ لیے بیٹھے ہوئے. تو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ حکومت آگ کے دریا میں غوطے لگا رہی ہے, تو میں طور پکا ہو گیا اس معاملے پر. اظہر صدیق صاحب, آپ کی تو شاید ضرورت ہی بات میں آئے, مگر یہ کیا کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب؟ بھئی ٹیکس لگانا ہوگا, وفاقی حکومت کو لگا دے گی, کیسے روکیں گے وہ؟ اچھا دیکھیے, یہی تو بات ہے, کیسے روکیں گے؟ یہ ساری ریٹورک ہیں. طرح سے نہیں میں بتا رہا ہوں. دیکھیں شرمیلا صاحب, اپنا میں ایک بات عرض کرتا چلوں, آپ کو یاد نہیں ہے شہباز شریف کیا کرتا تھا, میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. تاریخی طور پر ہے نا, مودی کا جو یار ہے, غدار ہے, ہم کیا نہیں سنتے رہے. مریم کیا کہتی رہی, مریم نے جنرل باجوار, فیاض حمید کے بارے میں, نواز شریف نے کیا باتیں کی. ذرا غور تو کریں نا ان چیزوں کو.
ہم نے اگر ماضی میں یہ سبق سیکھا ہوتا تو شاید یہ آگے باتیں رک جاتی. اب یہ ایک رویہ بن چکا ہے. اس رویے کو نہ تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں نہ میں اس کے اگینسٹ بات کروں گا. یہ دیکھیں یہ ہم نے یو آسک فار اٹ, ہم نے بیج خود بوئے ہیں, اب یہ کاٹنا ہے. اور یہ پنکچر جیسے بیان ہے. وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں صرف جو بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے. آپ جمہوری حکومت ہے نا, ورس مارشلہ میں ایسے حالات نہیں ہیں 2.5 سالوں میں جو اس ملک نے دیکھے. زبان بندی آپ نے دیکھ لی, آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم, یعنی مہینوں لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں. آپ نے کہا یہ ویسے ہی بیانات ہیں جیسا وہ پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹنے والا بیان تھا یا اس طرح کے بیانات جو تھے. تو آپ تو ان دونوں پارٹیوں کی تقلید نہیں کرتے, آپ کی تو اپنی سیاست ہے. آپ کہتے ہیں عوام سے سچ بولنا ہے, تو یہ آپ عوام سے سچ نہیں بول رہے, عوام کے جوش کو بھڑکا رہے ہیں, اس کا ولولہ بڑھا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف, مرکزی حکومت کے خلاف باہر ان میں زہر بھر رہے ہیں آپ. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں عوام, وہاں کی عوام چاہتی ہے نا, وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا. جو خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں, میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے کہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں بجلی پانی ہم سے لیتے ہیں, بجلی ہم سے لیتے ہیں, رائلٹی نہیں دیتے ہیں آپ NFC سے ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیتے. میں یہ بغاوت ہوگی اگر یہ باتیں کھل کر گئے. وہاں کسی نہ کسی طرح سے وہاں کی عوام کو کراچی والے کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس سکتے ہیں اور ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے ساتھ مسائل ہیں. یہ تو ہر بندہ کہتا ہے, ہر جگہ سے کہا جاتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. نہیں مسعود یہ بات نہیں ہے. میں جو دیکھیں بات بڑی واضح سی ہے, بڑی سمپل سی ہے. عوام کو ٹھنڈا بھی رکھنا ہے, عوام سڑکوں پہ آ جائیں. وہ تو نبض جانتا ہے نا, علی مین گنڈا پور, وہ تو وہاں کی نبض جانتا ہے, اس لیے وہاں کے حوالے سے لے کر چل رہا ہے. صوبہ وہ چلا رہا ہے, آزاد اور خود مختار ہے, اور یعنی اس پہ ہماری طرف سے بائنڈنگ کوئی نہیں ہے. وہ اپنے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر, وہ ایک پارٹی لیڈر کے طور پر بات نہیں کر رہا, وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں, وہ جانے. پارٹی کی طرف سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پارٹی کی طرف سے ہے اور وہ خود مختار آزاد ہے, انہیں کرنی چاہیے. بات اگلی جو دینی ہے یہاں میں آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے. ہو سکتا ہے یعنی پارٹی نے وزیر اعلیٰ بنایا, پارٹی کے MLA MPA سب وہاں پر پارٹی کے عہدیدار. اب یہ مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بھڑکے ہیں, کرنا وہی ہے جو مرکز کہے گا. رانا ثناء اللہ کو سنا دیتا ہوں وہ کیا رہے ہیں ان کے بارے میں, سنیے. ہاں جی, تو اظہر بھائی یہی کہہ رہے ہیں نا آپ بھی کہ یہ ہوائی فائرنگ ہے, کرنا وہی ہے, تابعداری کرنی ہے بقول رانا ثناء اللہ. کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے, ہم بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی یہ نواز شریف جو ہے نا, یہ تو ان کی گود میں پلا ہے, انگلی لے کے پڑا. ضیاء اللہ کا ان کا باپ تھا, اب بھی دیکھیں ان کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں, واپس بھی لے آتے ہیں. یہ کمال بھٹو جیسا آدمی جس کو غدار کہا گیا نا, کہ غدار نہیں تھے, وہ اس ملک سے نکل نہ سکا. کچھ لوگ کو بے وطن کہتے ہیں, اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں, لے بھی آتے ہیں, نکال کے بھی لے جاتے ہیں, لے بھی آتے ہیں. سمجھ آ رہی نا بات ہی نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں نا اب بات یہ ہے ان کے پاس ہے کیا, یہ پراکسی تو ہے خود. یہ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, کہ میں نے چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس چیز کو سامنے رکھ کر, یہ ان کے اپنے حوالے سے ریٹورک ہیں, ان کی اپنی باتیں ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں, کل ٹیکس جب لگے گا تو ٹیکس کے خلاف اگر ناجائز ٹیکس لگائیں گے تو قوم نکلتی ہوتی ہے باہر. کس نے کہا کہ اب ناجائز ٹیکس لگائیں, آپ ٹیکس لگا دیں, 100 روپے آمدن ہے, 200 روپے ٹیکس لگا کر عوام ٹیکس دے دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام پھر سڑکوں پہ نکلے گی. اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں لینا چاہتے ہیں تو ٹیکس جو ناجائز لگے گا, عوام نکلے گی سڑکوں کے اوپر, نکلے گی, بالکل نکلے گی. اور بھی کیا ہے کہ بجلی کا ریٹ دیکھیں, مہنگائی کتنی ہوگی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس دیکھیں. ایک بریک دیں اور بریک کے بعد میں, یہ بہت اہم بات ہے, ملک کو اس وقت ٹیکس کی ضرورت ہے. ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے, کیونکہ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک نہیں چلے گا. ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹمپریچر کو نیچے لے کر آئے. کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو رام کرنا ہے, آپ نے, آپ کی ذمہ داری ہے. کیا کر رہی ہے وفاقی حکومت؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو بیان CM خیبر پختونخوا کا ہم نے سنایا, چاہے یہ اس وقت یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکس تو حکومت نے لگانا ہے. مہنگائی
کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. آگے سچویشن ٹائٹ ہو رہی ہے تو تحریک انصاف ان کی اپوزیشن جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ بجٹ آئے اور اس کے بعد ہم تحریک شروع کریں. یہ اس کے لیے پہلے سے پیش بندی معلوم ہو رہی ہے مجھے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ شور اور ہنگامہ کرنا ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے خیبر پختونخوا میں تو خیر ان کی حکومت ہے ہی، اور آپ نے چیف منسٹر کا بیان بھی سن لیا، ان کی گفتگو لب و لہجہ بھی دیکھ لیا. اب یہ بھی آگے جا کے آپ یہ بھی سنیں گے، یہ کہیں گے کہ ہم مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف اور اسلام آباد کے اوپر قبضہ کریں گے اگر یہ ٹیکس لگا کے دکھائیں. یہ چیزیں اب دیکھیں نا اس قسم کی سچویشن. اچھا آپ نے یہ تو چلیں گنڈاپور صاحب ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے جو 2 دن پہلے انہوں نے جو ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اپنے ٹویٹر کے اوپر، جس کے اندر یہ پوری کی پوری فارمیشن کمانڈرز کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. وہ دیکھیے آپ نے، اٹ از سچ اے ڈیمیجنگ ویڈیو جو انہوں نے کوئی 2 منٹ سم تھنگ سیکنڈز کی وہ ویڈیو آپ وہ دیکھیں، جس کے اندر اور اس میں ڈائریکٹ یہ SIFC کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو کہ حقیقت ہے کہ ایک طریقے سے کہ جی پچھلے 50 سالوں میں اس ملک میں سب سے زیادہ کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی 13.1%، لیکن وہ بتا رہے ہیں فوج کو اس میں برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ SIFC میں فوج بھی بیٹھی ہے اور سیاستدان بھی بیٹھے. اب اس ملک کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینشن ادارے بڑھے کو گی، ہی ہیٹ بڑھے گی، برباد کریں گے اور اس کی تضحیق کریں گے جی جس کو بنایا گیا کہ اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، تو آپ تو براہ راست اس ملک کی عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں نا. مطلب آپ جو چیزیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. بہت صاحب آپ کا پوائنٹ ہے. وقت کم ہے تو میں اظہر صدیق صاحب سے اس پر ان کا رد عمل لے لوں. اظہر صدیق صاحب، یہ اس طرح کا سخت موقف نہ صرف حکومت کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، یا آپ معاملات کو جس نہج پر لے کے جا رہے ہیں، آپ پرسنلی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ چھوڑ رہے ہیں پارٹی کی بات، آپ تو بڑے یا چلیں آپ پارٹی موقف دیتے ہیں، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا کہ کیا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں میں کیوں کر رہی ہے میں ایک پارٹی؟ بات بتا دوں آپ کو، جب آپ ایک آدمی کو اتنا دبا دیں گے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. 28 سالوں سے یہ PDM کی حکومت جو تباہی کی ہے اس ملک کی، جو سوشل فائبر توڑ دیا انہوں نے، الزام پاکستان تحریک انصاف. کبھی جا کے تو دیکھیں ان بچوں کو جن کے ساتھ بیٹھ کے گرفتاریاں کر کے ظلم ہوا، تشدد ہوا، کئی لوگ مر گئے آپ نے دیکھا یہاں پر. اور ارشد شریف آپ کے سامنے ہے، عمران ریاض آپ کے سامنے ہے، سمیع ابراہیم، میں کس کا نام بتاؤں کہ جن کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتیاں کر دی ہیں آپ لوگوں نے خود دور کر دیا ہے اپنے آپ سے. اور میرا ویسے ہی میں ایک وکیل ہوں، SIFC جو قانون ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. ہاؤ یو کین انکلوڈ. چلیں جی، میں آپ کا موقف آ گیا، میرا پاس وقت ختم ہو گیا. جناب اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. نیلسن منڈیلا 26 سال قید رہے. بڑے لیڈرز جو ہیں انہوں نے عدم برداشت جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے برداشت کا ہمیشہ ساتھ دیا. یہ PTI جس طرف چل رہی ہے تو یہ ماڈیول کون سا ہے دنیا میں؟ اگر تلاش کریں اس کو تو شاید آپ کی سمجھ میں آ سکے. میں ابھی قبل اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال تلخیاں نہ بڑھیں، یہی ملک و قوم کے لیے بہتر ہے. بات چیت کا راستہ ہو، ڈائلاگ کا راستہ ہو، یہی بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.